अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द ऑनेस्ट टॉक और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के जो मेरे मेहमान हैं वो एक इंतहाई अहम शख्सियत हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को बहुत करीब से देखा है, बतौर गवाह भी देखा, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि वो इक़्तिदार में रहे, अपोजिशन में रहे, साथ ही साथ पार्लियामान में कलीदी किरदार भी अदा करते दिखाई दिए। सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और उसके साथ साथ चेयरमैन नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू भी हैं। मेरी मुराद सैयद नवीद कमर साहब से है। उनके साथ काफ़ी दिलचस्प मामलात पर बातचीत होगी, और मैं ये चाहूँगी कि मुल्क में जो बदलती सियासी सफ़बंदियाँ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो वक्तन फ़वक्तन हमें थोड़ी थोड़ी तशनगी दिखाई देती है, उस पर भी उनसे बात करें। मुल्क को दरपेश इकनॉमिक जो चैलेंजेस हैं, जो क्राइसिस हैं, उन पर उनका क्या कहना है, इन तमाम मामलात पर बात करूँगी। तो बिला ताख़ीर उन्हें शामिल गुफ्तगू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? ये देखें ना, चेयरमैन नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू आप हैं, लेकिन ऐसे में हम जब ये बातें सुनते हैं कि मुल्क की हालात ख़राब हो गए, पैसे नहीं हैं, ख़जाने खाली हैं और मईशत का बुरा हाल है, आवाम तक वो तमाम सहूलियात नहीं पहुँच पा रही हैं जिनके दावे किए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सिलसिला कब ठीक होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस मुल्क में ये जो इकोनॉमिक टेंशन है, अनफॉर्चुनेटली जब से पाकिस्तान बना है ये इश्यूज़ रहे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो भी ये हिंटरलैंड्स जिसको कहते हैं, या फ्रंटियर की टेरिटरीज थी, और जो कैपिटल था वो दिल्ली था, इकोनॉमिक कैपिटल बम्बे था, कलकत्ता था। तो इस वजह से पाकिस्तान ने इनहेरिट कम किया उस लिहाज से। और फिर जैसे जैसे हालात बनते गए, हिंदुस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तान भी एक एंटिटी होगी। तो हमें अपने दिफाई अखराजात जो हैं उनको एक हद तक मजबूत रखने के लिए उधर स्पेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ी, जिसकी वजह से ये फिस्कल डिसबैलेंस जिसको कहते हैं वो रहा। फिर उसके बाद जंगें हुई, आपने भी ये देखा है। फिर एक पॉइंट पे हमारा एक जो मेन फॉरेन एक्सचेंज अर्नर था, क्योंकि हमारा इस पाकिस्तान में जूट की प्रोडक्शन होती थी, वही हमारा मेन एक्सपोर्ट था। अनफॉर्चुनेटली वो भी ख़त्म होगी बात। तो ये प्रेशर तो रहा है उस ज़माने से आज तक, और वक्तन पर वक्तन हुआ यह है कि क्योंकि हमारी आमदनी कम रही, हमारा अखराजात ज़्यादा रहे, तो हमें कर्ज़ा लेना पड़ा, बोरिंग करनी पड़ी। और वक्त के साथ साथ वो बोरिंग इतनी बढ़ती गई है कि आज हमारे बजट का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इन कर्ज़ों की जो सूद की अदायगी है उसमें जाता है। तो वो हालात जो हैं अनफॉर्चुनेटली वो वक्त के साथ बिगड़ ही गए हैं। जब तक कि हम चीज़ों को उस एंगल से ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए ये मुश्किलात रहेंगी। जब आपके ये सवाल करते हैं कि कब ठीक होगा, अल्लाह करे कि ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, या तो हम सारी चीज़ों को भूल के इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाएं, फिर तो एक हद तक मुमकिन है, लेकिन हमें जब बैलेंस करना पड़ता है बहुत सारे हमारे इंटरेस्ट को, तो फिर ये जो है चीज़ पीछे रह जाती है। तो फिर होगा क्या? चीज़ें ठीक कैसे होंगी? हम तो इफ्स एंड बट्स में ही रह जाएंगे। ये कर लिया तो वो कर लेंगे, ये ठीक हो गया तो वो कर लिया तो ठीक। फिर हम सबको अपने आप को ठीक करना होगा ना। हमारे एक्सपेक्टेशन को एक हद तक एक जनरेशन के लिए हमें लिमिट रखना पड़ेगा, और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर इसी तरह बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा तो फिर बिजनेस एज यूजुअल। तो ये इतना बोल्ड स्टेप लेगा कौन? पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है, नून लीग इस वक्त इक़्तिदार में है। पीपल्स पार्टी कोई इक़्तिदार में नहीं है। अगर इस मुगालते में आप हैं तो काइंडली पहले तो अपने फैक्ट्स को करेक्ट कर लेना। पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी ने बल्कि जानबूझ के ये फैसला किया कि हम इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग की ज़रूर गवर्नमेंट है, लेकिन मुस्लिम लीग के लिए भी ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। बोल्ड स्टेप्स के लिए
ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے اسٹیپس ہوں گے, اس پہ وقت. سر ایگزیکٹوز پر جب میں دیکھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو تو پھر میرا دل تو نہیں مانتا کہ میں اس فیکٹ کو ان سین کر دوں کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ہیں, سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب ہیں. جو آپ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز بتا رہے ہیں نا, وہ ضرور ایک اوورسی کرنے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن ایگزیکٹو اتھارٹی ہم گورنمنٹ میں رہے ہیں, ہم ایگزیکٹو اتھارٹی رہی ہے. آئی ہیو بین ممبر آف دا کیبنٹ نمبر آف ٹائمس, لیکن ٹوڈے وی ڈو ناٹ ہیو دا ایگزیکٹو اتھارٹی. سسٹم کے ساتھ سسٹم کو چلانے کے لیے, پاکستان کو چلانے کے لیے یہ اتحاد بنایا اور یہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا. انفارچونیٹلی ہاں, ہم چاہتے نہ چاہتے یہ ایک مجبوری ہے, اور اس کو. سر بہت اچھی بات کی آپ نے, یقیناً یہ اسی طرح ہونا چاہیے پاکستان کے لیے, لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں یاد کیوں دلوانا پڑتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ہیں تو آپ ہیں. وہ اس لیے کہ جن ٹرمز پہ یہ سسٹم بنا تھا, وہ اس کی جب وائلیشن ہوتی ہے نا, یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا, کوئی اب سیکرٹ ڈاکیومنٹ تو وہ رہا نہیں کہ جب اب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو ایک 12 نکاتی اگریمنٹ ہوا تھا, اور اس بیسس پہ ہی یہ سپورٹ کا وعدہ کیا گیا تھا کہ جی آپ یہ چیزیں کریں گے. اور کوئی اتنی بڑی چیزیں تو ہیں نہیں, کنسلٹیشن کرنی ہے, بجٹ کے ٹائم پہ کنسلٹیشن کریں گے, پی ایس ٹی پی کے ٹائم پہ کریں گے, کچھ اکراس دا بورڈ تمام حلقوں کو ایکول اماؤنٹ آف ڈیولپمنٹ ملے گی, اس قسم کی چیزیں تھیں نا. لیکن پھر جب سیاست آتی ہے تو پھر یہ کھینچتا نہیں, اس میں آ جاتی. جو 25 نکات ایٹ لیسٹ آپ نے مجھے جو 2-4 بتائے, ان کے اوپر تو وعدہ خلافی ہی چل رہی ہے. بڑے فیصلوں میں رائے بھی نہیں لی جاتی. ایک شروع میں کچھ فیصلے تھے, اگر آپ کہیں گے تو میں نکال دوں گا 25 پوائنٹس. شروع میں جو فیصلے تھے کہ پریزیڈنٹ کون بنے گا, پرائم منسٹر کون بنے گا وغیرہ, اس پہ تو مطلب ہو گیا. یہ چھوٹی چیزوں میں آ کے چیزیں پھنس جاتی ہیں, تو وہ بار بار یاد دلانی پڑتی. سر وہ جو آپ نے بات کی نا کہ فیصلے مل کر ہوتے ہیں, بیٹھ کر ہوتے ہیں, ملک کی معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے تو میں آج یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ملک کی جو اکنامک پالیسیز یا جو فائنینشیل میٹرز ہیں, یہ ہماری پارلیمنٹ یا ہماری گورنمنٹ بنا رہی ہے, یا پھر یہ فیصلے کہیں اور سے ہو کر آتے ہیں؟ دیکھیں, بائی اینڈ لارج بجٹ میکنگ میں ظاہر ہے جو آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں اور کچھ عرصے سے یہ ہے, ضرور آپ جب اشارہ کرتے ہیں کہیں اور, یو مین کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ آف فوج کی طرف, ہاں دیٹس واٹ یو مین. سو لیٹ پوائنٹ از کہ ہاں وہ بھی ایک ضرورت ہے, یا تو ہم اگنور کرتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا ہم بھی, تو وہ ضرورت ہے. اپنے دفاع کو بھی مضبوط رکھنا ضرورت ہے. خاص کر پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب جنگیں ہمارے اوپر مسلط کی گئیں تو ہم اس قابل تھے کہ ہم اس کو فیس کر سکیں. تو اس لحاظ سے اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن بجٹ میکنگ بہرحال فائنینس منسٹری کا کام ہوتا ہے, اور فائنینس منسٹری میں ظاہر ہے جب پروپوزلس آتے ہیں اور ان پہ بات ہوتی ہے, اس کی اوور سائٹ پارلیمنٹ کرتی ہے. پہلے شاید کم ہوتا تھا, اب زیادہ ہو گیا ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک تو ہمارے حالات کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, آئی ایم ایف سے جو شرائط طے ہو جاتی ہیں اس سے باہر نکلنا بھی کسی بھی گورنمنٹ کے لیے مشکل ہوتا ہے. حالانکہ اس پہ ہمارا گلہ یہ ضرور ہے کہ پارلیمنٹ کو پہلے آپ کانفیڈنس میں لیں, فائنل اگریمنٹ بعد میں کریں. لیکن اس پہ عمل ابھی کم ہوا ہے, اور ہمارا ابھی بھی پریشر یہ, ہمارا مینس پارلیمنٹ کا, ناٹ پیپلز پارٹی, پارلیمنٹ کا یہ ضرور پریشر ہے کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. سر آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے ان ممالک کو جو پاکستان سے زبوں حال تھے ماضی میں, لیکن آج وہ پاکستان سے بہت آگے نکل چکے ہیں. اپنے ریجڈ فیصلوں کی بنیاد پر اسٹرانگ ڈیسیژنز ان کو کچھ اس طرح کے لینے پڑے. اور ونس اگین آئی وڈ کوٹ انڈیا لاسٹ ٹائم کب گیا آئی ایم ایف کے پاس؟ بیک ان 90s, اور آج بھی پاکستان وہاں جاتا ہے. 90s سے بھی پہلے.
نہیں وہ درست ہے. وہ اس کا ریزن آپ آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کا جو ایکسٹرنل فرنٹ ہے نا اس پہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں, آپ کی امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں. ہم کو اس ایکویشن کو بھی بریک کرنا ہے. حالانکہ ہمیں ایک بہت بڑا سپورٹ ملتا ہے, بلکہ اب تو ایکسپورٹ سے بھی وہ نمبر زیادہ ہو گیا ہے, جو ہمارے فورن ریمیٹنسز آتے ہیں, جو ہمارے لوگ باہر کام کر رہے ہیں, جو پیسے بھیجتے ہیں پاکستان میں, وہ ہمارے جو ایکسپورٹ ہے اس سے بھی زیادہ کا نمبر ہو گیا ہے. لیکن بہرحال وہ دونوں ملا کے بھی ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ زیادہ ہے. تو ہمیں اپنے اکانومی کو دونوں طرف سے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے بھی, ایسے ممالک ہیں جہاں ایکسپورٹ ایک مذہب کا درجہ رکھتا ہے کہ آپس میں اگر دو پارٹیاں لڑ بھی رہی ہیں اور شہر کو بند کر دیا ہے, تو اگر ایکسپورٹ والی ٹرک آ رہی ہے تو اس کو کوئی نہیں, دونوں سائڈ نہیں اچھا, اس طرح کے ممالک بھی ہیں؟ اس طرح وہ کوئی دور کے نہیں ہے. بنگلہ دیش کی سر وہ زیادہ قریب میں تو میں افغانستان تک پہنچ گئی تھی. نہیں, افغانستان تو اتنا نہیں, نہ ہی وہاں کی کوئی اسٹیبل ایسی اکانومی ہے. لیکن بنگلہ دیش جو نکل گیا آپ سے آگے, جس کا آپ نے ہنٹ بھی کیا, وہ ان ایشوز پہ, ان فیصلوں پہ ہوا نا کہ ان کے پاس دیکھیں نا, وہ اتنا بڑا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹر, ان کے پاس اپنا کاٹن نہیں ہے, باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور پھر گارمنٹس میں وہ آگے نکل گئے. تو یہ اس قسم کے فیصلے جو ہیں ہمیں کرنے پڑتے ہیں. اب ہماری مشکل یہ ہے کہ افغانستان کا آپ نے اگزامپل دیا, ہم نے افغانستان کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹس کے ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے, مطلب آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ٹائپ, ہم نے بند کر دیا. لیکن دروازہ صرف افغانستان کے لیے نہیں بند ہوا نا, پھر ہمارا دروازہ سینٹرل ایشیا کے سب ملکوں کے لیے بند ہوگا. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ از آلسو افغانستان, اس کو چھوڑ دیں. آپ نے بند کر دیا ازبکستان, آپ نے بند کر دیا تاجکستان, آپ نے بند کر دیا قازقستان, کرغزستان. تو یہ سارا سائٹ جو ہے نا وہ ایک ہی روڈ ہے جو لے کے جاتی ہے آپ کو. تو آپ نے اپنے آپ کے لیے مشکل کر دی نا. تو کہیں کہیں ہمارے فیصلے جو ہے پرائرٹائز اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سر یہ بتائیں کہ ابھی جو حالات ہیں, ایسے میں یہ جو ہم نے افغانستان کے ساتھ بارڈر کلوز کیا, آپ کا مطلب ہے دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جاری رہنی چاہیے لیکن تجارت بند نہیں ہونی چاہیے؟ دونوں باتیں ہیں نا. آپ نے دیکھا کئی ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں لیکن تجارت چلتی رہتی ہے. تو ہمیں ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک ہم سیکیورٹی کے حساب سے چیزوں کو چلائیں. میں نہیں کہتا کہ اس پہ کمپرومائز کریں, وہ ضرور کریں, لیکن وہ ایک طریقہ کار الگ ہوتا ہے نا. ٹوٹلی بند کر کے یہ کہہ دینا کہ جی تجارت بند ہوئی ہے تو افغانستان کو نقصان ہے, ہمیں کوئی نقصان نہیں, یہ غلط. سر لیکن ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں امریکہ اور ایران کی جنگ میں اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا, اور پھر اس کے بعد تیل کی قیمتیں کہاں چلی گئی. لڑتے رہتے ہیں لیکن رستہ کھول دیتے. ہاں نہیں, دیکھیں ایران کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا. ایران کو تو بلکہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہتھیار ان کے ہاتھ میں ہے. یہ تو جب جنگ شروع ہوئی اور جنگ میں ایران کو انہوں نے ٹوٹلی تباہ کر دینے کے دعوے امریکہ نے اور اسرائیل نے کیے, تو ایران کے پاس تو راستہ ہی ایک تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کو اکنامک, ان کو پتہ تھا ساری دنیا کو کہ یہ پاسبلٹی ہے, لیکن پریکٹیکلی تو تب آیا جب انہوں نے بند کیا. جب بند کیا تو پھر امریکہ کو خیال آیا کہ ارے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ مجھے نقصان, کیونکہ پھر وہاں کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں ظاہر ہے جب تیل کی قیمتیں اوپر جانے شروع ہوئیں تو لوگ بھی پریشان ہوئے اور وہاں کی حکومت سے پوچھنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہوا. آپ نے کہا ایک دن میں ہم جنگ ختم کر کے اور تباہ برباد کر کے ہم آ جائیں گے. یہ تو الٹا کام ہو گیا کہ ہمیں روز ڈیلی بیسس پہ ہمارا بجٹ بنانا مشکل ہو گیا. سو دیز تھنگس کم آؤٹ ایز اے میٹر آف چوائسز ان وارس. تو اب دیکھیں کہ وہ کہاں تک پہنچتا ہے. اس کا پہلا ججمنٹ تو ہوگا نومبر میں جب امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گی, تو اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہاں جا رہی ہے. تو جو سیاسی تجزیہ کار اور جو ماہرین ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ
اس فیصلے سے اور چند ایک اور فیصلے ہو سکتے ہیں جو امریکی صدر کی مقبولیت بہت نیچے لے آئے ہیں. نہیں، مقبولیت تو جو پولس میں آتا ہے وہ تو بہت آئے ہی آئے. اب دیکھنا ہے کہ نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے اس میں کیا رزلٹ آئے.